सूरतुल इंशिकाक। अब सूरतुल इंशिकाक ये भी मक्की सूरत है और इसमें हम आयतें देखते हैं 25 आयतें आएंगे। फिर ये शॉर्ट सूरत है और इसमें बात होगी डूम्सडे मतलब आखिरत के बारे में, और जब हेवन खोल दिया जाएगा मतलब जैसा कि आसमान खुल जाएगा, अर्थ क्या कि वाइड स्प्रेड आउट हो जाएगा और हमारे आमाल नामा बुक ऑफ डीड्स जिसके हाथ जो इंसान राइचियस है और नेकूकार है वो सीधे हाथ में दिया जाएगा और वो खुश हो जाएगा। और डिसबिलीवर्स क्या कि वो चाहेंगे कि फिर से उनको मौत मिले लेकिन दोबारा मौत नहीं मिलेंगी। और जब उनका बिलीव करना कुछ भी काम नहीं आएगा। व इज़ समाओ शक्कत मतलब जब आसमान फट जाएगा, जैसा स्प्लिट ओपन होना बोलते हैं ना, वैसा आसमान क्या होगा उस दिन, पूरा फट फट जाएगा आसमान। अब आप देखिए ये आखिरत के बारे में बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला जब जुज 30 एंड हो रहा, ये बार बार ये बातें याद दहानी हो रही। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगा और उसकी लायक वो है, और जब जमीन खींच कर फैला दी जाएगी, क्या होगी जमीन, क्या होगी पूरे फैला दी जाएंगी। और आगे फरमाते और उसमें जो है उसे वो उगल देगी और खाली हो जाएगी, मतलब जमीन के अंदर जो भी है ना वो बाहर निकल जाएगा, वो उगल जाएगा तो बाहर निकल के आ जाएगा जो भी जमीन के अंदर है। तो जमीन के अंदर क्या क्या है, मतलब मुर्दे है और दूसरे चीजें हैं, वो सारे निकल के बाहर आ जाएंगे। और फिर आगे फरमाते कि और अपने रब के हुक्म पर कान लगाए, उसके लायक वो है। और ए इंसान तू अपने रब से मिलने तक ये कोशिश और तमाम काम मेहनत करके उसकी मुलाकात करने वाला है। तो या युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकिही, हम सबको अल्लाह ताला की मुलाकात करना है, तो उसके लिए क्या करना है, या युहन नास से खिताब है, तो कोशिश करना है, लेबरिंग टुवर्ड्स योर लॉर्ड, एक्सर्शन करना है क्योंकि एक दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात करना है। तो उस वक्त जिस शख्स के दाहिने हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जाएगा। जो राइट हैंड वाले हैं ना तो उनके लिए बहुत इजी अकाउंट है। तो हम भी अल्लाह से दुआ करना। आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जो इंसान मतलब उसका कुछ आमाल नामा राइट हैंड में दिया जाएगा, मतलब आमाल नामा, और उसको कुछ पूछा नहीं जाएगा, मतलब वो उसके लिए आसान है। अगर उसका आखिरत में कुछ उसकी अकाउंटेबिलिटी पूछी गई तो वो एक माने में उसके लिए पनिशमेंट है। और यहाँ पर जिसका हिसाब आसान हुआ उसके लिए आसानी है। और अल्लाह से दुआ भी करना, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीर, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरा हिसाब आसानी से करे। आयत नंबर 9, और वो अपने अहल की तरफ हंसी खुशी लौट जाएगा। अहल की तरफ मतलब अपनी फैमिली की तरफ वो हैप्पीली लौट जाएगा। हाँ, जिस शख्स का आमाल नामा उसकी पीठ के पीछे से दिया गया। अब पीठ के पीछे से मतलब क्या है कि कोई चीज भी जो इंसान नहीं देखना चाह रहा उसको बोलते कि व अम्मा मन ऊतिया किताबुहु वरा ज़हरी, मतलब उसके पीछे से, क्योंकि वो रिकॉर्ड क्या है लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा और वो लेफ्ट हैंड में लेना नहीं चाहेगा और वो अपना हाथ पीछे कर लेगा। इसका मतलब ये है क्योंकि वो हैप्पी नहीं है, क्योंकि वो कुछ करके नहीं आया, तो वो मौत को बुलाने लगेगा। फसौफा यदऊ सुबूरा, वो मौत को बुलाएगा। क्या मौत आएगी, डिस्ट्रक्शन आएगा? नहीं। और भटकती हुई जहन्नुम में, भड़कती हुई जहन्नुम में दाखिल होगा वो। वयस्ला सईरा, बहुत भड़कती हुई जहन्नुम क्या है, तकादु तमय्यजु मिनल गैस, और ब्रेइंग ऑफ डोंकी के जैसी आवाज आती जहन्नुम में। ये शख्स अपने मुतल्लकीन में दुनिया में खुश था और अब यहाँ पर उसका ख्याल था कि अल्लाह की तरफ लौट कर ही ना जाएगा। तो वो आयत नंबर 14 में क्या बता रहा, वो इन्नहु जन, वो मतलब गुमान कर लिया था कि वो वापिस ही नहीं जाना है उसको अल्लाह ताला के पास।
क्यों नहीं हालांकि उसका रब उसे बाखूबी देख रहा था मुझे शफ़क़ की कसम और रात की और उसकी जमा करके चीज़ों की कसम और चाँद की जबकि वो कामिल हो जाता है यकीनन तुम एक हालत से दूसरी हालत पर पहुँचोगे उन्हें क्या हो गया है कि ईमान नहीं लाते तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं फमा लहुम ला युमिनून क्यों ये लोग ईमान नहीं ला रहे और जब उनके पास कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते देखिए ये दुनिया में सजदा करिए नमाज पढ़िए क्योंकि ये लोग सजदा नहीं करे मतलब नमाज ही नहीं पढ़े और यहाँ पर सजदा भी है अ, तिलावत सजदा बल्कि जिन्होंने कुफर किया वो झुटला रहे थे और अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में रखते हैं उन्हें अलनाक अजाबों की खुशखबरी सुना दो क्यों है फबशिर हम भी अजाबिन अलीम क्योंकि अल्लाह ताला बहुत एंग्री है इन्हों जो काम करना था वो नहीं करे तो अब इनके लिए क्या है पेनफुल पनिशमेंट की खुशखबरी है हाँ ईमान वालों और नेक अमल वालों के बेशुमार और ना ख़त्म होने वाला अजर है इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात लहुम अजरुन गैर ममनून जो इंसान ईमान लाए उनके लिए क्या है गैर ममनून है सूरतुल बुरूज बुरूज मतलब जैसे टावर रहते ना उसको बुरूज बोलते हैं बर्ज बुर्ज ये बुरूज का वर्ड जो आता और ये क्या है मक्की सूरत है प्रोसिक्यूशन बहुत पीक पे था डिसबिलीवर्स बहुत ज्यादा टर्बुलेंस कर रहे थे टायरनी ज्यादा थी और यहाँ पर टॉर्चर्स जो बिलीवर्स को दिया जा रहा था पनिशमेंट डे ऑफ जजमेंट की बात हो रही है जैसा अल्लाह ताला पहली बार बनाए तो अल्लाह ताला फिर दोबारा बनाएंगे और हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी सूरत बुरुज में 22 आयतें हैं 22 आयतें हैं फिर अनदर ये मक्की सूरत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज और बुर्जों वाले आसमान की कसम वादा किया हुआ दिन की कसम हाजिर होने वाले और हाजिर किए गए की कसम के खंदकों वाले हलाक किए गए अब यहाँ पर खंदकों वाले हलाक के कर्ज कर रहे हैं जो कंपेनियन ऑफ ट्रेंच है अस्हाबुल उखदूद की बात हो रही जो ट्रेंच में थे जो डग डिग करे थे जो खोदे थे ट्रेंचेस और वो क्या था फुल ऑफ फ्यूल था वो खंदकों वाले हलाक किए गए वो एक आग थी ईंधन वाली जबकि वो लोग उसके आसपास बैठे थे और मुसलमानों के साथ जो कर रहे थे उसको अपने सामने देख रहे थे जो मुसलमानों के साथ कर रहे थे ना वो सामने देखेंगे मतलब बिलीवर्स है कि ट्रेंचेस में फेंके गए और पूरा उसमें आग थी और सब लोग छोटे बच्चे भी बिलीवर्स और इंसान की बात हो रही चाहे वो औरत हो आदमी हो बच्चा हो क्यों क्योंकि उन लोग ईमान लाए थे आयत नंबर 8 ये लोग उन मुसलमानों के किसी और गुनाह के बदले नहीं ले रहे थे सिवाय उसके वो अल्लाह गालिब लायक हम्द की ज़ात पर ईमान लाए थे क्यों इनको इतना पनिश कर रहे थे क्योंकि वो ईमान लेके आए थे जिसके लिए आसमान व ज़मीन का मिल्कियत और अल्लाह ताला के सामने हर चीज़ अल्लाह ताला ही है हर चीज़ ओन करने वाले हैं तो बिलीवर्स जो ईमान लाए तो अस्हाबुल उखदूद क्या है बिलीवर्स को एक जो गड्ढा खोद दिए थे उसमें फायर में फेंक दे रहे थे क्या रीज़न था सिर्फ ईमान लाने की वजह से तो पहले ईमान लाना और अब में बहुत फ़र्क है बेशक जिन लोगों ने मुसलमानों मर्द और औरतों को सताया और फिर तौबा भी ना की उनके लिए जहन्नुम का अजाब है जलने का अजाब है जो लोग मुसलमानों को सताए और फिर तौबा भी नहीं किए तो उनके लिए जहन्नुम का अजाब है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना पेनफुल है कैसा इन लोग ईज़ा दे रहे हैं मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन और आयत नंबर 11 में बेशक ईमान कबूल करने वालों और नेक काम करने वालों के लिए वो बागात है जिनके नीचे नहरें बह रही है यही बड़ी कामयाबी है तो ये जो आखिरत का घर है ना ये बड़ी कामयाबी है आयत नंबर 12 में इन बतश्त रब्बका लशदीद इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद यकीनन तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है वही पहली मर्तबा पैदा करता है और वही दोबारा पैदा करे जैसा अल्लाह ताला फर्स्ट टाइम हमको पैदा करे दोबारा रिपीट करने में क्या मुश्किल है तो यहाँ पर बता रहे हैं ओरिजिनेटर अल्लाह ताला ही है फिर से रिपीट करेंगे और फिर जो बिलीवर्स मारे गए
اور دوسرے لوگ ان کو ہارم کرے، یہ سارا اللہ تعالیٰ ان کو پوچھیں گے بھی۔ آیت نمبر 14 میں وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ہے، وہ عرش کا مالک ہے، ذو عرش المجید ہے، عرش کا مالک عظمت والا ہے، جو چاہے اسے کر گزرنے والا۔ تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے؟ تب آیت نمبر 17 میں بول رہے ہیں کیا تم کو لشکروں کی خبر ملی؟ حل اتاک حدیث الجنود، آیت نمبر 18 یعنی فرعون اور سمود کی کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید ہے، پھر لوح محفوظ، تو اوریجنل کاپی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لوح محفوظ میں۔ اور اب یہاں پر سورۃ الطارق شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الطارق پھر یہ بھی مکی صورت ہے، ارلی سٹیج میں جو ریویل ہوئی تھی، اور یہاں پر بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک اپوائنٹ کرے گارڈین اینجل ہر انسان کے اوپر، ہمارے پر۔ اور قرآن کیا ہے؟ ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب قرآن میں ہر چیز آ گئی، کلیئر کٹ بات آ گئی، اور یہ اس میں 17 آیتیں آئیں گی، بہت ہی چھوٹی صورت ہے۔ کیوں جز 30 کیوں لوگ میمورائز کرتے؟ کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے صورتیں رہتے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نامودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما طارق، وہ روشن ستارہ ہے۔ آیت نمبر 3 میں بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک روشن ستارہ ہے، نجم الثاقب ہے وہ، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتے نہ ہوں۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیے بار بار 30 جز میں یہ یاد دہانی ہو رہی کہ انسان کیا چیز سے، حقیر پانی سے بنا ہوا ہے، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک وہ اس سے پھیر لینے پر یقین قدرت رکھنے والا ہے، جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ مطلب اللہ تعالیٰ ایوری تھنگ جو آپ کے دل میں ہے، سیکرٹس ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ایگزامن کریں گے، ساری چیزیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو، ہر چیز جو چھپا رہے ہیں دنیا میں و آخرت میں، سب کلیئر کٹ معاملہ رہے گا۔ تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زورانہ مدد، تو اس کے پاس کوئی بھی مدد نہیں گی۔ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والے زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلیئر کٹ میسج ہے، ڈیسائسو سٹیٹمنٹ ہے۔ آیت نمبر 14 یہ ہنسی اور بے فائدہ بات نہیں، البتہ کافر داؤ گھاٹ میں ہوں گے۔ مطلب ان لوگ کیا ہے؟ کافر لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، پلاٹنگ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو گھاٹا ہی ہوگا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک چال، مطلب اللہ تعالیٰ کی پلان ایک ڈراوا ہے، تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دے۔ تو یہاں پر بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کو تھوڑے دن ٹائم سپین دے رہا ہوں، لیکن پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تھوڑے ٹائم کے بعد ان کو پکڑ لیں گے۔ سورۃ العلیٰ، سورۃ العلیٰ ون آف دا ارلیسٹ سورت تھا مکی سوروں میں، اور یہ اس میں جو آیتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ العلیٰ اور سورۃ الغاشیہ عیدین پہ پڑھتے تھے، عید کے ٹائم پہ اور جمعے کے ٹائم پہ، اور اس میں توحید کا پیغام ہے، اور اللہ کے بارے میں ہے، پرفیکشن کے بارے میں، اللہ کی پریز کے بارے میں ہے، اور میمورائزیشن آف قرآن کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ تو اس میں سورۃ العلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، جیسا میں بتائی، سورۃ العلیٰ کیا ہے؟ 19 آیتیں ہیں، سورۃ الغاشیہ یہ دو صورتیں ایسے ہیں فریکوینٹلی عیدوں میں بھی پڑھتے تھے، جمعہ کے وقت پڑھتے تھے، اگر عید اور جمعہ ایک ساتھ آ گئے تو بھی پڑھتے تھے، اور یہ ظہر میں بھی، عصر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ سورۃ العصر، مطلب یہ ظہر کے ٹائم میں بھی پڑھتے تھے، عصر کے ٹائم میں بھی پڑھتے تھے، اور وتر میں بھی سورۃ العلیٰ پڑھی جاتی ہے۔ تو اب یہ سورۃ العلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اس میں کیا ہے؟ تسبیح سے، مسبحات بولتے نا، تسبیحات کی جو صورتیں شروع ہوتی، تو یہ بھی سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے، تسبیح سے شروع ہو رہی، اللہ کی پاکی حمد و ثنا بیان کر رہے، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی کی بیان کرو۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی،
اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی پھر اس نے اس کو سوکھ کر سیاہ گھوڑا کر دیا. کیا ہے گھاس سوکھ کے کیا ہو جاتی بالکل بلیک سٹبل ہو جاتی. ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے. ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے تو آپ نصیحت کرتے رہے اگر نصیحت کچھ فائدہ دے. ڈرنے والوں تو نصیحت لیں گے ہاں بدبخت ہے اس گریز کریں گے جو بڑی آگ میں جائیں گے. مطلب کیا ہے جو نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں ان لوگ بدبخت ہے ریچرڈ ہے جہاں پھر نہ وہ مریں گے نہ جئیں گے بلکہ حالات نظام میں پڑے رہیں گے نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے. بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا. کیا ہے قد افلح من تزکا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. وذکر اسم ربہ فصلی اللہ کو یاد بھی کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے. لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے. اب یہاں پر کیا ہے کچھ لوگ جو دنیا کو بل تؤثرون حیات دنیا اور آخرت بہت بہتر ہے اور بہت باقی ہے. والآخرۃ خیر و ابقی آخرت کیا ہے باقی رہنے والی بھی ہے بہتر بھی ہے. یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہے. ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی. تو پریویس جو اسکرپچرز ہے نا اس میں بھی تورات اور انجیل میں. سورۃ الغاشیہ یہ ارلی سٹیج کی صورت ہے مکی صورت ہے جیسے میں نے منشن کیا تھا. سورۃ الغاشیہ اور اعلیٰ عیدین پہ اور جمعے کے روز پڑھی جاتی تھی اور ڈس بلیورس کا کنڈیشن بتایا گیا ڈے آف ججمنٹ کا اور ایڈمونیشن بتایا گیا اکاؤنٹیبلٹی جو ہماری ہوں گی اس کے بارے میں. اور اس میں 26 آیتیں آئیں گی. حل اتاک حدیث الغاشیہ کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے. اس دن بہت سے چہرے مطلب رسوا ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشیہ مطلب بہت خشیت سے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے. کیا ہے عاملۃ ناصبہ ہوں گے. وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا. دیکھیے کتنا یہاں پر ڈیفیکلٹ ہے جب ان کو پیاس لگ رہی ہے ان کو کیا پانی پلا رہے ہیں نہایت ہی گرم پانی پلا رہے ہیں. تو یہاں پر ہم جو بھی ایکشنز کر رہے ہیں نا سنسیئرلی اللہ کے لیے کرنا ہے وہی ایکشنز ایکسیپٹ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہم کریں گے. اور ایک دعا بھی ہے ایک سنسیئرٹی کے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. تو یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے اور ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے. یہاں پر بتا رہے ہیں جو لوگوں کو ہیل فائر میں ڈالے ان کے لیے ڈرنکنگ واٹر کیا ہے بوائلنگ واٹر ہے. ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانے کا نہ ہوگا. کیا ہے ان کے لیے کانٹے دار درخت ہے کھانے کے لیے پوائزنس تھورنی پلانٹ ہے ان کے لیے جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا. مطلب اس سے کچھ بھی آپ کو نرشمنٹ نہیں مل رہا انرجی نہیں مل رہی ہنگر بھی آپ کی نہیں جا رہی. آیت نمبر 8 بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ اور اپنی کوشش پر خوش ہوں گے. اب کیا ہے جو لوگ کوشش کر کے آئے ان لوگ ہیپی رہیں گے ان کی کوشش کامیاب ہوگی کیونکہ وکانہ سعیکم مشکورہ. سورۃ الانسان میں ہم دیکھیں آیت نمبر 22 جو انسان کوشش کر کے آئے مشکورہ ان کی کوشش اپریشیٹ کی جائیں گی. اب یہاں پر فی جنات عالیہ ان لوگ جنات میں رہیں گے بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا. اب دیکھیے ان کے لیے بہتا ہوا چشمہ ٹھنڈا پانی میٹھا پانی ہے اور جو لوگ ہیل فائر میں ہیں ان کے لیے کیا ہے گرم بوائلنگ واٹر ہے اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور وہ باقوری رکھے ہوئے ہوں گے اچھے سے. مطلب برتن بھی جس میں سرو کر رہے نا اس کے گلاسز بھی اتنے اچھے اکواب موضوع کیا ہے کپس جو ہے اتنے اچھے خوبصورت کپس ہے. کوشنز لائن اپ کریں گے کارپیٹ اسپریڈ آؤٹ کریں گے اور یہاں پر بتا رہے ہیں اور قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسنتیں پھیلائی پڑی ہوں گی. کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں.
تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک یاد دہانی کر رہے ہیں کہ اونٹ کو دیکھو کیسا کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کیسا کریٹ کرے اس کو، کتنا اونچا پورا کیسا ہے، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے، بس آپ نصیحت کر دیا کرے، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر کہ نصیحت کریے، ریمائنڈر دیجیے، آپ کا کام ہے کہ ان کو ریمائنڈ کرنا، آپ کچھ ان پر دروگا نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر، بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ جو اب اللہ تعالیٰ کی باتوں کو انکار کر رہے ہیں، ڈس بلیو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو گریٹسٹ پنشمنٹ دیں گے، اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمے ان سے حساب لینا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم۔ اب آگے آ رہی ہے سورۃ الفجر۔ اب یہاں پر جیسے سورۃ الفجر ہے ویسے ہی ایک سورۃ العصر، نماز کے جو ہے نا 5 نمازیں، اس میں 2 نمازوں پہ صورتیں بھی ہے سورۃ الفجر۔ یہ پرسیکیوشن بہت زیادہ تھا، مکہ پیریڈ کی بات ہے، اس میں ایڈمونیشن بتایا گیا، سوشل ویلفیئر کے بارے میں بتایا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا، کیسا ایڈمونیشن ہوگا، اور جو رائچیس پرسن ہے اس کی روح کتنی اچھی طرح ویلکم کی جائے گی۔ اس میں 30 آیتیں ہیں۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ اب یہاں پر 10 راتیں جو بتائے جا رہے ہیں نا، یہ کیا ہے، فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسند کی ہے۔ فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ افضل الایام ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس میں بہت زیادہ نیک عمل کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسے دن ہیں جس میں تحلیل لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جتنا ہو سکے پڑھنا چاہیے۔ 10 دنوں کی اہمیت بتائی گئی۔ اور وشفل والوتر، ایون اور آڈ نمبر، مطلب 20 انٹرپریٹیشن ہے اس کے بارے میں۔ ون آف دا انٹرپریٹیشن یہ کیا ہے، ریفرنگ ٹو دا ڈے آف عرفہ کے بارے میں ہے، اور 9th آف ذی الحجہ آڈ، اور ڈے آف نہر کیا ہے 10th، اور پھر ولیلی اذا یسر، رات کی جب وہ گزرتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو رات ہے نا مزدلفہ میں، پھر نائٹ آف قدر لیلۃ القدر کی بھی بات ہوئی، حل فی ذالک قسم لذی الحجر، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ایڑیوں کے ساتھ، عادیوں کے ساتھ کیا کیا، جو عاد تھے نا، جو پیپل آف عاد، ان کے ساتھ کیا کرے اللہ تعالیٰ۔ علم تری کیف فعل ربک بعاد، اور ستونوں والے ارم کے ساتھ، ارم ذات العماد، جو ستونوں والے ارم ہے نا ان کے ساتھ، جو لافٹی پلرز تھے، اتنے بڑے بڑے لافٹی بلڈنگز بناتے تھے، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے، سمود کیا تھے، بڑے پتھروں کو تراش کے بلڈنگز بناتے تھے، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا ہے، ان سبوں نے سہاروں میں سر اٹھا کر رکھا تھا، مطلب ان لوگ کیا کرے تھے، اپنے آپ کو بہت ہی آپریس تھے، بہت تکبر کرتے اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ آخر تیرا رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، کیا ہے، سب کے اوپر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اسکروج آف پنشمنٹ بھیج دیے۔ یقیناً تیرا رب گھات میں ہے، ان رب کا بالمرصاد، مرصاد کس کو بولتے ہیں، جب اینیمل ہنٹنگ کے لیے بیٹھے ہوا رہتا، شکار کے لیے، جیسا کہ لائن ہے بیٹھے ہوا ہے شکار کے لیے تو کیسا دکھتا، ویسی ہی مرصاد۔ آیت نمبر 15، انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرا رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ جنراسٹی سے کوئی چیز دیتے نا تو وہ آنر سمجھتا، جب آزماتے انہیں پریشان ہو جاتا، ڈس آنر سمجھتا، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میرے اہانت کی، مطلب مجھے ہیوملیٹ کر دیا سمجھتا، جب آزمائش آتی نا تو سمجھتا کہ وہ ہیوملیشن ہے،
جب اس کو بہت زیادہ نعمتیں ملتے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا، بوسٹ فل ہو جاتا. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے. اب یہاں پر اس کا ریزن بتا رہے ہیں، کلا بل تکریمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، آنر نہیں کرتے، ولا تحدون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو. اور بول رہے ہیں کہ آیت نمبر 19 میں بول رہے ہیں انہیریٹنس کھا لیتے دوسرے لوگوں کا، جو لوگ کمزور ہے یا گزر گئے ان کا انہیریٹنس کھا لیتے. پھر آیت نمبر 20 میں بتا رہے ہیں اور مال کو بھی جی بھر کر عزیز رکھتے ہیں. مطلب تمہارے لیے جو بھی ہے، تمہارا مال تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائیں گی. کیا ہے یہاں پر آیت نمبر 21 میں بتا رہے ہیں، زمین کیا ہے، پوری کرش ڈاؤن ہو جائیں گی، لیول کر دی جائیں گی، اور تیرے رب خود آ جائے گا، اور فرشتے صفے بند کر آ جائیں گے. فرشتے کیا ہوں گا، پورے لائن اپ میں رہیں گے، اینجلز رینک اپون رینک رہیں گے. اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گا، مگر آج اس کا سمجھنا کیا فائدہ. مطلب جس دن انسان ریئلائز کرے گا اس دن ریئلائز کرنا کچھ فائدہ نہیں ہے. جب حدیث میں دیکھتے ہیں کہ جب ڈے آف ججمنٹ میں لے کے آئیں گے 70,000 بریڈلز رہیں گے اس کے اطراف، 70,000 اینجلز ڈریگ کریں گے ایک ایک بریڈل کو، اینجلز ہولڈ کریں گے ہیل ٹوگیدر کو. تو یہ انسان کے لیے بہت ہی مشکل کا ٹائم رہے گا. آیت نمبر 24 میں کہیں گے کہ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. مطلب آخرت کے لیے ان لوگ پریشان ہوں گے. یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، میں کچھ تو سامان کرتا آگے کے، بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسے کسی کی قید و بند نہ ہوگی. اے اطمینان والی روح. اب یہاں سے یا ایھا النفس المطمئنہ، جو اچھی روح ہے نا، اس کو کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو رائچیس ہے، نیکوکار لوگ ہیں، ان کو اطمینان والی روح کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک آنر دے رہے ہیں، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی اور خوش. تو یہاں پر جو اینجل آف ڈیتھ آئیں گے ڈیلیگیشن کے ساتھ، جس کے ساتھ خوش رہیں گے ان کو خوشی سے لے کے جائیں گے، بس میری خاص بندوں میں داخل ہو جا. تو اب یہاں پر کیا ہے، فَادْخُلِی فِی عِبَادِی، مطلب اللہ تعالیٰ ایک آنر دے رہے ہیں ان کو، اور میری جنت میں چلی جا. اور وَادْخُلِ الْجَنَّةِ، تو ہم بھی چاہتے کہ ہم ایسی جنت میں جائیں، اس کے لیے بہت ہی کوشش کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں بے شک بلیور کیا ہے، ایک گڈ ہے بہت ایوری اسٹیٹ میں. اگر اس کا سول اس کو چھوڑا، دو سائڈز رہتے، مطلب ایک بلیور جب مر رہا اور اس کی باڈی اس کو چھوڑی تو وہ اللہ کی پریز حمد و ثنا کرتا، کیونکہ بلیور کیا ہے، راضیہ، وہ راضی ہے اللہ سے، پلیز ہے، اور وہ پلیز ہو کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا، ہیپی ہو رہا. تو اینجلز بھی اس کو کیا کرتے، رائچیس اینجلز اس کو اچھے سے خوشی سے اس کو شراؤڈ کر کے لے کے چل جاتے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے، جو مطلب بندہ بھی راضی ہے اور اینجلز آف ڈیتھ جو ہے ان کو خوشی خوشی لے کے جا رہے ہیں. اس کے لیے انتھک کوشش کرنا ہے اس دنیا میں. کوشش حسرتوں سے جنت نہیں ملنے والی ہے، کوششوں سے جنت ملنے والی ہے. سورۃ البلد، سورۃ البلد کے یہاں پر یہ مکی صورت ہے، 20 آیتیں ہیں، اور اس میں ایڈمونیشن بتایا گیا ڈس بلیورز کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ آنکھ، دل، زبان، اور جو ہمارے ہونٹ دیے یہ کنٹرول کرنے کے لیے کوالٹی آف رائچیس پیپل بتایا گیا، اور فریئنگ اسلیپ، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، صبر کرنا، لوگوں کے لیے اچھی تلقین کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کیے گئے ہیں. تو یہ سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. لا اقسم بہذا البلد کیا ہے، مکہ کی قسم کھا رہے ہیں. اور پھر نیکسٹ آیت میں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں. کون ہے مقیم، آپ کی بات کس کی ہو رہی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اور قسم ہے انسانی
باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔ تو بتا رہے ہیں کہ انسان کس طرح ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر کے اپنے آپ کو بوسٹفل ہو رہا، اپنے آپ کو مال کی وہ کر رہا، اس کو کچھ بھی کام آنے والا ہے، نہیں آنے والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے I testify to the fact that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم went for expedition. جب وہ ایک ایکسپیڈیشن میں گئے تھے، وہ ابھی اوے تھے، ایک کارپیٹ لے کے عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کرے دیوار پہ لگا دیے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ کارپیٹ کو دیکھے اور وہ دیکھ کے کیا کرے ان کے فیس سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیس سے ہی معلوم ہو کہ وہ ڈس اپروول ہے، ان کو پسند نہیں آیا، تو پھر وہ پل آف کر دیے، وہ نکال دیے وہ کرٹن۔ تو بولے کہ اللہ تعالیٰ یہ کمانڈ نہیں کرے کہ تم یہ سٹونز یہ کلے لگاؤ یہ سب کچھ کرو، اور عائشہ رضی اللہ عنہ پھر اس کو وہ کٹ کر کے کیا کرے پلو کے کورز بنا دیے اس کو فائبر وہ ڈال کے، تو بتائے کہ اننیسیسری چیزیں نہیں کرو۔ تو یہاں پر ہم لرن کرتے کہ دنیا داری اتنی ہی کرنا ہے جتنی ضروری ہے۔ تو دیکھیے ایک کرٹن بھی لگائے تو اس پہ بھی منع کی، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں بنائے؟ دیکھیے یہاں پر ہم پردے کے لیے کرٹن لگانے کی بات نہیں، اور یہاں خوبصورتی کے لیے لگائے تھے تو وہ بھی آپ نے منع کیا تھا۔ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ علم نجعل لہ عینین و لسانی و شفتین، اور زبان اور ہونٹ نہیں بنایا، ہم نے دکھا دیا اس کو دونوں راستے، تو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں ٹو ویز بتا دیا، مطلب اللہ تعالیٰ ایک اچھا راستہ بھی بتا دیے، برا بھی۔ اب ہماری چوائس ہے کہ ہم کون سا راستہ پسند کرتے۔ اور کیا سمجھتا ہے کہ گھاٹی ہے کسی گردن غلام یا سلیو کو آزاد کرنا، یا بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو، یہ خاک سر مسکین کو، پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے۔ ایمان کے ساتھ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے۔ دیکھیے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ایک تو صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور دوسری رحم کرنے کی۔ تو یہ سارے چیزیں، یتیم کو کھانا کھلانا، لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنا، یہ ضروری ہے۔ یہ چیز نہیں کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا، ہیل فائر میں جائیں گے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، خوش بختی والے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، یہ کم بختی والے ہیں۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ لوگ ہیں دائیں بازے خوش بختی والے۔ تو یہاں پر ان لوگ کچھ بھی کام نہیں کرے تو کیا ہوگا، لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ان کا کمپینینس آف دا رائٹ کیا ہے، ان لوگ تو ہیپی رہیں گے، لیکن جو ڈس بلیو کرے وہ کیا ہے، کمپینینس آف دا لیفٹ ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہاں پر بتایا جا رہا ہے 18 میں کیا ہے، ان لوگ خوش لوگ ہے، اولئک اصحاب المیمنہ ہے، خوش بخت ہے۔ لیکن آیت نمبر 19 میں کیا ہے، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ ہے، یہ لیفٹ ہینڈ والے ہے، اور ان کے لیے کیا ہے، علیہم نار موصدہ، انہی پر آگ ہوگی جو چہرے کے طرف سے گھری ہوئی ہے۔ آگ کیا کرتی، پورے چہروں کو چاٹ لیتی۔ سورۃ الشمس، اب یہاں پر کچھ صورتیں آئیں گی، شمس ہے اور پھر سورۃ اللیل ہے، اور سورۃ الضحیٰ ہے، یہ ملتے جلتے صورتیں رہیں گے۔ اور اس میں سورۃ الشمس میں مکی صورت ہے، 15 آیتیں آئیں گی۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے سورج کے بارے میں، چاند دن رات کیسے چینج ہو رہے ہیں، اور اس سے ملتا جلتا ہی موضوع رہے گا۔ اور یہاں پر جیسا شمس کے بارے میں بتا رہے ہیں ویسے ہی آگے کے دو صورتیں بھی، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 15 آیتیں ہیں۔ سورۃ الشمس بھی بہت ہی اچھی صورت ہے، بہت آسانی سے آپ کو یاد ہو جاتی، خود بھی اور بچوں کو بھی یاد دلا سکتے۔ اور اس میں حدیث آتی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائز کرتے معاذ رضی اللہ عنہ کہ جب تم نماز پڑھو تو لمبی صورتیں مت پڑھو، جیسے کہ شارٹ صورتیں، والشمس وضحاہا جیسے شارٹ صورتیں پڑھو۔
क्योंकि बाज़ औक़ात क्या रहते, छोटे बच्चे वाले रहते, बूढ़े लोग रहते, उस वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा, कसम है सूरज की और उसकी धूप की, कसम है चाँद की जब उसके पीछे आए, कसम है दिन की जब सूरज को नुमायाँ करे, कसम है रात की जब उसे ढाँप ले, कसम है आसमान की और उसके बनाने की, कसम है ज़मीन की और उसे हमवार करने की, कसम है नफ्स की और उसे दुरुस्त बनाने की। फिर समझ दी और उसको बढ़ कर बदकारी की और बचकर चलने की। जिसने उसे पाक किया वो कामयाब हुआ और जिसने उसे खाक में मिला दिया वो नाकामयाब हुआ। कौम समूद ने अपनी सरकशी के बायस झुटलाया जब उनमें का बड़ा बख्त उठ खड़ा हुआ। उन्हें अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि अल्लाह ताला की ऊँटनी और उसके पानी की बारी की हिफाजत करो। उन लोगों ने अपने पैगंबर को झूठा समझकर उस ऊँटनी के कोंचे काट डाले। तो क्या करे, आयत नंबर 14 में बता रहे हैं कि उनके पैगंबर को झुठला दिए, समूद हैमस्ट्रंग कर दिए और ऊँटनी के जो पैर थे वो काट दिए, उन पर हलाक कर दिए और फिर हलाकत हो आम कर दिया और उस बस्ती को बराबर कर दिया। तो अल्लाह ताला क्या करे, जैसे ही ऊँटनी को वो करे, बस्ती को पूरी डिस्ट्रॉय करे। वो नहीं डरता उसके तबाहकुन अंजाम से। तो क्या है उसका अंजाम, एंड रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, पूरा तबाह और ताराज हो गया। अब सूरतुल लैल जैसा मैं बताई, ये जो कुछ सूरतें हैं जैसा कि मिलते जुलते, ये भी मक्की सूरत है, इसमें 21 आयतें हैं। वल्लैली इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब छा जाएगी और कसम है दिन की जब रोशन होगी, कसम है उस ज़ात की जिसने नर व मादा को पैदा किया, मतलब ज़करा व उनसा, मतलब मेल और फीमेल अल्लाह ताला ही पैदा किए। देखिए सिर्फ मेल और फीमेल है, लोग बोलते हैं ना कुछ और भी है, तो अल्लाह ताला यहाँ लिखते थे वमा खलक़ ज़करा वल उनसा, मेल और फीमेल। यकीनन तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ किस्म की है, जिसने दिया अल्लाह की राह में और डरा अपने रब से। जो इंसान अल्लाह की राह में दे रहा और डर रहा भी, वही कामयाब है, क्योंकि वह सद्दक़ बिल हुस्ना और नेक बात की तस्दीक करता रहेगा, तो हम भी उसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे। जब इंसान नेक काम करता ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए नेकी का काम आसान कर देते, क्योंकि फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। लेकिन जिसने बखीली की और बेपरवाही बरती और नेक बात की तकज़ीब की, मतलब वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, नेक बातों को क्या करे, झुठला दिए, तो हम भी उसकी तंगी और मुश्किल के सामान मयस्सर कर देंगे। अब क्या हो गया, नेक बातों को के अदर वे अराउंड है, तो उनके लिए अब क्या हो गया, मुश्किलात उनके लिए आसान हो जाएंगे, मतलब उन्होंने हमेशा, तो हम भी उसकी तंगी और मुश्किल के सामान मयस्सर कर देंगे और डिफ़िकल्टी। उसका माल उसे औंधे गिराने के वक़्त कुछ काम ना आएगा। बेशक रात दिखा देना हमारा ज़िम्मा है, मतलब अल्लाह ताला राह दिखा दे रहे, मतलब जो रास्ता है अल्लाह ताला गाइड कर दे रहे, फिर भी अगर नहीं समझ रहे। और हमारे ही हाथ आखिरत और दुनिया है। मैंने तुम्हें शोले मारती हुई आग से डरा दिया है, जिसमें सिर्फ वही बदबख्त दाखिल होगा जिसने झुटलाया और उसकी पैरवी से मुंह फेर लिया, और उससे ऐसे शख्स दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेजगार होगा, जो पाकी हासिल करने के लिए अपने माल देता है। अब ये इंसान कैसा है, अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का। अब तज़किया माल, तज़किया नफ्स, किसी का और उस पर कोई एहसान नहीं जिसका ये बदला दिया जा रहा है, बल्कि सिर्फ अपने परवरदिगार बुजुर्ग व बुलंद की रजा चाहने के लिए। क्यों खर्च कर रहा है ये इंसान, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। यकीनन वो अल्लाह भी अनकरीब रज़ामंद हो जाएगा। वलौ सौफा यर्दा, तो हम जब अल्लाह के लिए कोई चीज़ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो जाता है। लोगों को हम कभी राज़ी नहीं कर सकते और लोगों के लिए करना भी नहीं है। वो भी हम लोगों के लिए क्यों करते, क्योंकि वो भी अल्लाह का हुक्म है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा करो, यतीमों के साथ अच्छा करो। सूरत दुहा, अब ये दुहा भी मक्की पीरियड की है और 11 आयतें हैं। समवॉट इसमें मिलते हुआ ही आप देखेंगे मौजू। वद्दुहा, कसम है चाश्त के वक्त की। अब यहाँ पर बता रहे हैं
दुहा चाश्त के वक़्त की टाइम की बता रहा है। मॉर्निंग जो ब्राइटनेस रहता बिफोर ज़हर एंड आफ्टर फजर, सनराइज़ के एक 15-20 मिनट के बाद से अप टू ज़ोहर टाइम तक। और कसम है रात की जब छा जाए, ना तो तेरा रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हुआ। माँ वद्दा का रब्बु का वमा कला, तो बोल रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ताला तुमको छोड़े भी नहीं और बेजार भी नहीं हुए। यकीनन तेरे लिए अंजाम आगाज से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तो बता रहे हैं आखिरत तुम्हारे लिए बेटर है। तुझे तेरे रब बहुत जल्द इनाम देगा और तू राजी व खुश हो जाएगा। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वल्ला सौफा यूती का रब्बू का फतरदा, मतलब वेरी सून अल्लाह ताला उनको इनाम देने वाले हैं। यहाँ पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली दी जा रही है कि डोंट वरी, कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया से ज़्यादा आखिरत में भी अच्छा देंगे, और डिस्पेयर मत हो, होपफुल हो। और अल्लाह ताला बहुत जनरस है। क्या उसने तुझे यतीम पर जगह नहीं दी? तो आयत नंबर 6 में बता रहे हैं कि तुम ऑर्फन थे तो अल्लाह ताला कैसा हेल्प आउट करे, और तुझे राह पाकर हिदायत नहीं दी तो अल्लाह ताला किस तरह गाइड किए, और तुझे ना डर पाकर तवंगा नहीं बनाया, तो अल्लाह ताला किस तरह पुअर थे तो फिर सेल्फ सफिशिएंट बनाए, गाइड करे, कितना स्ट्रांग बनाए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उनकी भी ज़िंदगी थी, और वो भी यतीमों का ख़्याल करते थे, भूखों का ख़्याल करते थे। खुद की भी ज़िंदगी कैसी थी, वन आफ्टर अनदर आपकी लाइफ में बहुत सारे मुश्किलात देखे थे आप। बस और ना सवाल करने वालों को डाँट डपट और अपने रब की नेमतों को बयान करते रहे। मतलब कोई अगर माँगने वाले भी आए तो उनको डाँटो मत, अच्छे से उनको अगर मना भी कर रहे हैं तो अच्छी तो बात करो एटलीस्ट। और ये क्या है, अपने रब की नेमतों को बयान करते हुए अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, तो अल्लाह की नेमतों का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। सूरत शुरह अलम नशरा लका सदरक। अब ये सूरत शुरह क्या है? ये फर्स्ट सूरत है जो रेवलेशन हुई थी, मक्की सूरत है, इसमें 8 आयतें हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनका सीना खोल दिया गया है, और किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही के जरिए भेजे थे और पढ़ो बोले थे, अ, अलम नशरा लका सदरक। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया? जो फर्स्ट रेवलेशन हुआ था कितना मुश्किल था आपके लिए। तो यहाँ पर चीज़ बताई जा रही है, और तुझ पर से तेरा बोझ हमने उतार दिया जिसने तेरी पीठ तोड़ दी थी, और हमने तेरे ज़िक्र बुलंद कर दिया। तो आज देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ाना लका ज़िक्र कितना बुलंद है। और बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। फ़इन्नमा उस्री युस्रा, देखिए मुश्किल के साथ आसानी है, क्योंकि हार्डशिप भी रहेंगी फिर ईज़ भी होगा। हर रात के बाद एक उजाला होगा। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। इन्नमाल उस्री युस्रा, बस जब तू फारिग हो तो इबादत में मेहनत कर। तो फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब, तो हम भी चाहिए कि इबादतों में एक्सेल करना चाहिए, स्टैंड करना चाहिए, क़ियाम करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नफ़िल भी, और अपने परवरदिगार ही के तरफ दिल लगा। व इला रब्बिका फ़रग़ब। सूरत-उत-तीन। अब यहाँ पर सूरत-उत-तीन भी हम देखते हैं, इसमें 8 आयतें हैं और ये भी मक्की सूरत है। अब यहाँ पर जो हम बातें देखें, जो सूरतुल श्राह के बारे में, कि कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूरत है ये, क्योंकि फर्स्ट वही के बारे में, आई मीन फर्स्ट वही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो सीना खोलने की बात हो रही, तो फर्स्ट थिंग क्या है, अलम नशरा, मतलब अल्लाह ताला एक्सपैंड करे, सीना खोल दिए। और क्या है सक्सेस, फॉर्च्यून क्या है, श्रा सदरा, क्या है यशरा सदरी लिल इस्लाम, अल्लाह ताला अब सीना खोल दिया तो क्या है उसमें इस्लाम आना आसान है, और सब्र करो बता रहे हैं। और फिर सेकंड उसमें आप क्या बता रहे हैं, वदान का विजरक, और सीना खोले बस चेस्ट ओपन हो गया, उसके अंदर अल्लाह की याद, और अल्लाह ताला क्या करे, बर्डन रिमूव कर दिए। और फिर उसके बाद बता रहे हैं फोर्थली कि आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, अल्लाह ताला कितना आपका नाम बुलंद करे, और हर डिफ़िकल्टी के साथ आसानी है, फिर ईज़ है, फिर डिफ़िकल्टी है। और फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं
کہ تمہارے کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور سورۃ التین کیا ہے، 8 آیتیں ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ والتینی والزیتونی، اب تین کی قسم ہے، انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینی کی اور امن والے شہر کی۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، قسم کس چیز کی بول رہے ہیں، فگ اور اولیو کی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا جو بلیسنگ کا لینڈ ہے، پیلسٹائن کی بات ہو رہی، جہاں پر بہت سارے پروفٹس آئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد وطوری سین، ماؤنٹ سائنا کی بات ہو رہی جہاں موسیٰ علیہ السلام کو پروفٹ ہوڈ دی گئی تھی۔ اور پھر وحاظ البلد الامین، مطلب یہ سیکیور سٹی کون سی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر 3 اسپیشل پلیسز بتایا جا رہا ہے، کنکلوژن آف دا اوتھ ہو رہا ہے یہاں پر۔ فرسٹ کیا کرے، والتین جب اسٹارٹنگ میں فگ اور اولیو کی، وہ پیلسٹائن۔ پھر والطور سینی کیا ہے، پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کو جہاں طور سین میں جو پروفٹ ہوتی ہے۔ تھرڈ چیز کیا بتا رہے ہیں، وحاظ البلد الامین کیا ہے، کہ جو سٹی آف مکہ ہوئی۔ اور یہاں پر آیت نمبر 4 میں یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ اب پھر آیت نمبر 5 میں بتا رہے ہیں ہم لویسٹ آف دا لویسٹ بنا دیے۔ تو فزیکل فارم ہو، کیسے اللہ تعالیٰ اچھا بنائے، عقل دیے، ایبلٹی دیے، انٹیلیجنس دیے، سب کچھ دیے۔ پھر اس کے بعد ایک پرسن جب ڈس اوبے کرتا، ریجیکٹ کرتا اللہ تعالیٰ کو، تو کیا ہے، ایک انہیں ورس دین اینیمی بن جاتا انہیں۔ آیت نمبر 6، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ لیکن اس میں کی تھنگ کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ اچھا عمل کرے تو اجر غیر ممنون ہوگا، ان انٹرپٹڈ آپ کے لیے ریوارڈ ملتے ہی جائیں گا، ملتے ہی جائیں گا۔ لیکن فما یکذبک بعد بالدین، پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمدہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے حاکم نہیں؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے۔ اب سورۃ العلق، یہ ہے فرسٹ ریولیشن۔ تو یہاں پر جب فرسٹ ریولیشن ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولے تھے، اقرا پڑھو۔ سورۃ العلق کیا ہے، فرسٹ ریولیشن کے بارے میں ہے۔ سورۃ الشرح کیا تھی، وہ سینہ کھولنے کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن فرسٹ ریولیشن کیا ہے، سورۃ العلق، جہاں پر بولے کہ پڑھو، تو بولے کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو یہاں پر جو وحی سینڈ کی گئی تھی، بہت ہی آپ کے لیے فرسٹ جب ٹائم وحی آئی تھی تو بہت ہی آپ پریشان ہو گئے تھے۔ اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور بولے زمبیلونی زمبیلونی، میں مجھے کور کرو۔ مطلب وحی کا آنا ان کے لیے ایک تھوڑا سا پریشان ہو گئے تھے۔ پھر ایک اچھی وائف جس طرح تسلی دینا ہے، کس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو تسلی دی۔ سورۃ العلق، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب یہ سورۃ العلق کیا ہے، مکی صورت ہے اور 19 آیتیں ہیں، 19 چھوٹی چھوٹی صورتیں آئیں گے لگاتار۔ اقرا مطلب پڑھو، پڑھ اپنے رب کی نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، کیا ہے، انسان ایک خون کے لوتھڑے سے بنے ہوا ہے۔ تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ اقرا وربک الاکرم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ الذی علم بالقلم، قلم کیا ہے، ایک ذریعہ ہے سکھانے کا، تو قلم کی بھی امپورٹنس ہے، قلم کو بھی ہم امپورٹنس دینا چاہیے کیونکہ اس سے ہم سیکھتے ہیں۔ جس نے انسان کو وہ سکھایا جس نے وہ نہیں جانتا تھا، تو سچ مچ انسان تو آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے، انسان کیا ہے، آپے سے باہر ہوتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے۔ انہیں کیا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بے پرواہ، میرے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں سیلف سفیشینٹ ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سیلف سفیشینٹ ہے، غنی ہے، ہم کو تو ضرورت ہے اللہ کی۔ یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انا الی ربک رجعا، تم کو جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ارایت الذی ینہا، بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے، عبدن اذا صلی، جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ کیا ہے، آیت نمبر 10 میں بول رہے ہیں جب نماز ادا کرنا چاہتا ہے اس کو روکتا ہے۔ بھلا بتلاؤ تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے،
بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلائے ہو تو منہ پھیرتا ہو، کیا اس نے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ یرا، یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بل پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تم باز نہیں آئیں گے تو تم کو کیا کریں گے؟ ڈیسسٹ کریں گے اور تمہارے فور لاک پیشانی کو پکڑ کے کھینچیں گے۔ ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے، یہ اپنی مجلسوں والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پائیدوں کو بلا لیں گے۔ خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اب بول رہے ہیں کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اب یہاں پر سجدہ ہے، سجدہ تلاوہ، آپ بعد میں سجدہ تلاوہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے سجدہ کرو، ڈو ناٹ اوبے ہم، ایسے لوگوں کو اوبے مت کرو، سجدہ کرو اور اللہ کی قربت حاصل کرو۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا سب سے زیادہ ہم اللہ کے قریب رہتے۔ سورۃ القدر، اب جو لیلۃ القدر آتی، جو رمضان کے 10 نائٹ اسپیشلی آڈ نائٹس میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور یہ 5 آیتیں ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ اور سورۃ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 83 ایئرز سے زیادہ عبادت کرنے کا آپ کو ریوارڈ ملتا۔ اور لیلۃ القدر ایسی رات رہتی جو 21 سے لے کے 29 کے بیچ میں آڈ نائٹ میں آتی، جس میں ہم کو 83 ایئرز کی عبادت کا ہم کو ریوارڈ ملتا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اسے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا ہے قرآن کب نازل ہوئی؟ شب قدر میں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ نائٹ آف ڈگری کیا ہے؟ شب قدر۔ ہم دیکھیں کہ سورہ اسراء میں کیا ہے تھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، تہجد پریئر کی بات بتائی گئی۔ ومن اللیل فتہجد بہ، سورہ اسراء میں بتایا کہ تہجد کی نماز پڑھو۔ اور ومن اللیل فسجد، اور سورہ طور میں کیا بتایا کہ تم سجدہ کرو۔ اب ریسیٹیشن کیا ہے؟ رات میں اچھے سے کرنا ہے، کیونکہ سورہ مزمل میں بھی ہم سیکھے کہ ان ناشیۃ اللیل وہی اشد وطئا وقوم قیلا۔ اور سورۃ الذاریات میں بھی دیکھا کانوا قلیلا من اللیل وما یہجعون، مطلب تہجد کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، تو ہم خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو راتیں ہیں نائٹ آف ڈگری، آڈ نائٹ میں عبادت کرنا ہے، قیام کرنا ہے، کیونکہ فرشتے اترتے۔ اور لیلۃ القدر کے لیے آپ سرچ کرنا، دعا کرنا، اللہ سے بہت زیادہ عبادت کرنا کہ ہم کو لیلۃ القدر مل جائے، کیونکہ کتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، 83 ایئرز کی عبادت کا آپ کو ملے گا ریوارڈ۔ کیا سمجھتا ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں ہر کام کا سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبریل اترتے ہیں، مطلب اتنے فرشتے اترتے لیلۃ القدر میں کہ پورے پیبلز جیسا پتھر رہتے نا ویسا پورے فرشتے ہی فرشتے گھیرے ہوئے رہتے، پورے اینجلز۔ اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے، فجر کی طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ فرشتے اترتے ہی جا رہے ہیں اپ ٹو دا فجر ٹائم۔ سورۃ البینہ، اب یہاں پر اس میں بیان کیا گیا ہے سورۃ البینہ، یہ مدنی صورت ہے، سیریز آف مکی صورت کے بعد یہ مدنی صورت آئی ہے۔ اس میں 8 آیتیں ہیں، اور اس میں جوز اور کرسچنز کے بارے میں بتایا گیا، کیسے ڈیفرنٹ سیکٹس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہو۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑ کر متفرق ہو گئے۔ انہیں اس کے سوائے کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص کرے۔ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، دین کو خالص کرنا ہے، اور ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، یہی ہے دین سیدھا ملت کا۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین، سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
یہ لوگ بدترین خلائق ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہے۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والا جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور اس سے وہ راضی ہوئے۔ یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ اب سورۃ الزلزال آیتیں ہیں اور پھر یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اب یہاں پر زلزلے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہوگا کیسا پورا اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا، وہ ساری چیزیں اس میں مینشن کی جائے گی، مطلب ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ کیا ہوگا؟ زمین ایسی جھنجھوڑ دی جائیں گی کہ پورا ارتھ کویک آ جائے گا۔ ارتھ کویک کے بارے میں آ رہا، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکیں گی۔ انسان کہنے لگا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہوگا کہ ہر چیز باہر آ جائیں گی زمین کے، تو انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے؟ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، تو ہر چیز وہ بتا دے گی زمین۔ اس روز لوگ مختلف جماعتوں ہو کر واپس لوٹیں گے۔ دیکھیے کئی صورتوں میں یہ موضوع آ گیا کہ لوگ مختلف جماعتوں میں ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائے، بس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ چھوٹی بھی نیکی کر رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں گے وہ نیکی، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لیں گے۔ تو اگر نیکی بھی کر رہے ہیں تو بھی دیکھ لیں گے، اگر برائی کر رہے ہیں تو بھی دیکھ لیں گے۔ سورۃ العادیات، یہ 11 آیتیں ہیں، پھر یہ مکی صورتیں ہیں، بیچ میں 2 مدنی آیتیں، پھر یہ مکی صورت ہے۔ اور یہاں پر کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اونر ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ یہ ڈسپیوٹ ہے اس میں مکی اور مدنی، لیکن زیادہ راجح رائے ہے کہ مکی۔ سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا، ہانکتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ اب یہاں پر وہ عادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا، تو یہاں پر جو ریس کرنے والے ہیں، ہانپنے والے جو گھوڑے ہیں، جو اوبیڈینس ٹو دیئر ماسٹر رہتے، مطلب ان لوگ ہر بات جو ان کے ماسٹر بولتے وہ سنتے، ان سے کمپیئر کیا گیا۔ پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، مطلب جب وہ لوگ رن کرتے گھوڑے، کیسا ان لوگ ٹریک کی سپارکس نکلتے ان کے ہوف سے، کبھی دیکھے گھوڑوں کے، وہ بات ہوئی۔ پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، ارلی جو اوبیڈینس، جو ان کے ماسٹر جو بولتے تو گھوڑے وہی کرتے، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، کیسا ان لوگ گرد غبار اڑا کے کیسا فیئرلیسلی بھاگتے جاتے، ان کو کوئی چیز کا ڈر نہیں رہتا، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں، مطلب وہ اوبیڈینس میں کیسا فوجوں کے اس میں گھس جاتے، کیسا ان لوگ اپنی آپ کا فیئرلیس رہتے۔ لیکن یہاں آیت نمبر 6 میں بتا رہا ہے یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ کیا ہے؟ آیت نمبر 8 میں بتا رہے ہیں انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب خبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا؟ تو جو بھی خبر میں ہے نا وہ باہر نکال دیا جائے گا، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، جو بھی آج دلوں میں ہم چھپا کے رکھتے ہیں چیسٹ میں ہمارے، اس دن باہر ہو جائیں گی۔ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورۃ القاریہ، کھڑکھڑانے والی سورت، مکی صورت ہے، 11 ورسز ہے۔ اب اس میں ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتائیں گے، ڈے آف ججمنٹ میں ہوگا کیا۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائے گی، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے
وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوں گے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہوائی ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، وہ تند و تیز آگ ہے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کس طرح آخرت میں کیا ہوگا۔ اب سورۃ التکاثر، سورۃ التکاثر کیا ہے؟ اس میں 8 آیتیں ہیں اور یہ مکی صورت ہے، اور ڈسٹرکشن بتایا ہے، جو میوچل رائیولری رہیں گی ورلڈلی گینز کے لیے، جو دنیاوی اس کے لیے الحاکم التکاثر کیا ہے؟ کمپٹیشن رہے گا ورلڈلی انکریز میں۔ کب تک کمپٹیشن کریں گے دنیاوی چیزوں میں؟ جب تک کہ وہ خبر میں نہیں چلے جاتے۔ الحاکم التکاثر، زیادہ کی چاہت نے تجھے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچو۔ یہ بہت ہی سکیری صورت ہے، مطلب ہم تکاثر کر رہے ہیں، کمپٹیشن کر رہے ہیں صرف اور صرف ورلڈلی اس میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو ریپریمینڈ کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ دنیا تو ہم کو چھوڑ کے جانے والے میں سے ہے۔ ہم کو اگر حدیث کا مفہوم ہے، انسان کو اگر ایک ویلی دے دیے تو اس کو اور ایک ویلی چاہیے۔ انسان اس قدر حریص ہے دنیا کا، تو انسان کو کتنا بھی دے دو اس کو بس ہی نہیں ہوتا۔ ہرگز نہیں، تم عنقریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ مطلب یقین کی آنکھ سے مطلب آئی وٹنس کریں گے۔ پھر اس دن تم سے ضرور بے ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کا سوال ہوگا۔ بتایا جاتا کہ حدیث میں ایون جو آپ پانی پی رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، وہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا بھی سوال ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ ہم کتنے اللہ تعالیٰ نعمتیں دیے اور کتنا سوال ہوگا۔ سورۃ العصر یہ مکی صورت ہے، 3 آیتیں ہیں، اور صحابہ اکرام ہر درس میں، ہر تدریس میں سورۃ العصر پڑھ کے ہی اینڈ کرتے تھے۔ یہ بہترین صورت ہے، اس میں پورا نچوڑ ہے، اس کی اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے تو 3 آیتیں، لیکن ایک زندگی کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا ایک سورۃ الفجر ہے، ایک عصر ہے۔ عصر کیا ہے؟ عصر کی ٹائم بھی ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس میں مکی صورت ہے، لیکن دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین، جیسا کہ اسکالرس کچھ ہے، مجاہد، قتادہ بتاتے کہ یہ مدنی اور مکی، لیکن زیادہ تر رائے ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان ہم سب کو ایک دوسرے کو اچھی کی تلقین کرنا ہے، اور یہ آیت نمبر 3 اس کا کور ہے۔ بتایا جا رہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زمانے کی قسم، بے شک بالیقین انسان سراسر نقصان میں ہے۔ کیوں ہے انسان نقصان؟ سوائے دیر از این ایکسیپشن، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ صرف ایمان لانا اور نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے، آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہمارے دین میں کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا دیکھ لو، نہیں، دوسروں کو بھی صبر سے نصیحت کرنا ہے، واعظ کرنا ہے، صحیح بات کی تلقین کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ سورۃ الہمزہ، سورۃ الہمزہ 9 آیتیں ہیں اور یہ مکی صورت ہے، اور اس میں بتایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والے، غیبت کرنے والے۔ اب یہاں پر کمپلیٹلی اس میں بتایا گیا کہ غیبت مت کرو، غیبت کرنے والے کا کیا ہوگا؟ اس کا دل چاٹ لیں گے، آگ کے ستونوں لگائے جائیں گے۔ غیبت بہت بڑی وہ ہے، لوگوں میں عیب نکالنا یا ان کے بولنا کہ یہ فلاں ایسے ہے، فلاں ویسے ہے، نہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور کیا کرتا؟ مال گن گن کے رکھتا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، مطلب وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیشہ اس کے لیے اس کا مال کام آنے والا ہے، فار ایور۔ ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اس کو ایک توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم ہے کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی ہوگی۔
जो दिलों पर चाटती चली जाएंगी। ऐसी आगी है, स्तूनों में है कि वो आग इतनी लंबी लंबी वो रहेंगी कि दिल को चाट लेंगी। क्योंकि दिल से ही तो ये बातों करे ना, लोगों में ऐब लगाए, गिन गिन के पैसे लगे, रख लिए, दूसरों को नहीं दिए, वो उन पर हर तरफ से बंद की हुई होगी और उसमें आपको एक क्लोज उसमें आग भड़काते जा रहे हैं, बड़े सुतूनों में है। अब सूरतुल फील क्या है? ये जो एक हाथी वाले अब्रहा अटैक करने की कोशिश करा, लेकिन अल्लाह ताला कैसा बचा लिए। ये अर्ली स्टेज मक्की सूरत है, कैसे फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स आए और पूरा डिस्ट्रॉय कर दिए उन लोगों को। उन लोग सोचे थे कि मक्का को डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करे। 5 आयतें हैं सूरतुल फील। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनके मकर को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे। ये जो मिट्टी और कंकरियां मार रहे थे, ये अब्रहा को और उनके पूरे काफिले को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि वो हाथी ले लेके आए थे, लेकिन अल्लाह ताला उनको डिस्ट्रॉय कर दिए। ये मार्क करे हुए थे कंकर और पत्थर कि किसको कौन सा मानना है। और वो कैसे है वो गए, वजालहुम कास्फिम माकुल, बस उन्हें खाई हुई भूस की तरह कर दिए, कंप्लीटली उनको डिस्ट्रॉय कर दिए। अब सूरतुल कुरैश। सूरतुल कुरैश क्या है? इन लोग विंटर और समर में कैसा जाके अपना बिजनेस करते थे, वो सारी चीज इसमें मेंशन की जा रही थी। सूरत में कुरैश बहुत छोटी सूरत है, 4 आयतें हैं और ये मक्की सूरत है। लीइलाफी कुरैश, कुरैश की मानूस करने के लिए, यानी उन्हें जाड़े और गर्मी के सफर के मानूस करने के लिए उसके शुक्रिया में। बस उन्हें चाहिए कि उसे घर के रब की इबादत करते रहे, जिसने उन्हें भूख में खाना दिया और डर और खौफ में अमन व अमान दिया। सूरतुल माउन। सूरतुल माउन क्या है? इवन जो बरतने वाली चीजें, छोटे छोटे चीजें हैं, वो भी लोग नहीं देते, तो उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। इसमें 7 आयतें हैं और ये मक्की सूरत है। अरायतल लजी युकसिबु बिद्दीन, क्या तूने उसे भी नहीं देखा जो रोजे जजा को जुटलाता है? और फिर यही वो है जो यतीम को धक्का देता है और मिस्कीन को खिलाने की तरकीब नहीं देता, और नमाजों के लिए अफसोस, वैल नामी जहन्नुम की जगह है, जो अपनी नमाज से गाफिल है, जो रुए करी करता है और बरतने की चीजें रोकता है। छोटे छोटे जैसा ना स्मॉल चीजें हैं, जैसा कि कोई डेली चोर्स की जैसे है कि किसी के पास कोई चीज छोटी सी खत्म हो गई, उसको भी देखने के लिए, देने के लिए सोचता हुआ। और सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब उतरी, तो ये इसमें नेमतों वाली सूरत है। इसमें नेमत इन सेंस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपके लिए हौज़े कौसर है और आपके लिए ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहने वाली है। मतलब मुशरिकीन मक्का आपको बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे कि आपकी औलाद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला बोले कि नहीं, आप हमेशा, आपका नाम बुलंद रहेगा और आपके लिए हौज़े कौसर है। इसमें 3 आयतें हैं और ये मक्की सूरत है। इन्ना आतईना कल कौसर, यकीनन हमने तुझे हौज़े कौसर और बहुत कुछ दिया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं आपके लिए हौज़े कौसर है, और ये हौज़े कौसर सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली दी जा रही, बोल रहे हैं कि ये अबंडेंट गुडनेस है और लॉट ऑफ गुड है इसमें। और डे ऑफ जजमेंट में क्या होगा? हौज़े कौसर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेट करेंगे, और जो लोग अच्छे अमल करके जाएंगे उनके लिए वो इंटरसीड करेंगे, वो क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे, और इसका बहुत ही मीठा अच्छा पानी रहेगा, बहुत ही बेहतरीन वाइट और फ्रेग्रेंट, इसके अंदर खुशबू भी अच्छी आएंगी, इसके कप्स भी स्टार्स के जैसे रहेंगे। तो अल्लाह से दुआ करना और कोशिश भी करना हमारे अच्छे अमल हो। फसल्ली ले रब्बी का वनहर, बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। अब यहाँ पर कुर्बानी की बात हो रही, कौन सी कुर्बानी की बात हो रही? ईद उल अधा में जो हम कुर्बानी करते हैं ना, सैक्रिफाइस, उसकी बात हो रही है। और बोल रहे हैं कि इन्ना शानिया का हुआ अबतर, यकीनन तेरा दुश्मन ही लावारिस, बेनाम और बेनिशान है। तो बता रहे हैं कि वही कटा हुआ है, क्योंकि इन लोग बोल रहे थे ना आपके बेटे नहीं है, क्योंकि आपके बेटे हुए भी उनकी डेथ हो गई। तो बोल रहे हैं कि नहीं, वही दुम कटा है जो तुम्हारा दुश्मन है। सूरतुल काफिरून। अब यहाँ पर हुज्जत तमाम हो गई। एक ऐसी सूरत है जिसमें बता दिए कि नहीं, मेरे लिए मेरा दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। क्लियर कट मैसेज आ गया। इसमें 6 आयतें हैं।
قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں کلیئرلی بتا دے رہے ہیں کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہیں اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مطلب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لوگ نہیں مانتے اللہ کو ایک، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین۔ اتنا آپ میسج کنوے کرے بس، فائنلی کیا ہوا، آپ کو کہہ دینا پڑا کیونکہ یہ وہی آ گئی اور بولے کہ نہیں اب یہ میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ سورۃ النصر یہ مدنی سورت ہے، 3 آیتیں ہیں، مطلب جو ایک مشن دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پورا ہو گیا، اور ابو بکر صدیق سمجھ گئے اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا، اور بہت کرائی بھی کرے، روئے بھی تھے، اور اس میں بہت اچھی باتیں بتائی گئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل کر، ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اس کے بعد کیا کرو بول رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر اور استغفار کر، مغفرت کی دعا مانگے، اور بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ایک تو تسبیح کی تلقین ہو رہی، واستغفر استغفار کرنے کی بات ہو رہی، اور بہت زیادہ توبہ، تو ہم زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کرنا چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ سکتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک اتوب الیک، اور دوسرے بھی تسبیح ہیں تو ہم کثرت سے تسبیح کرنا چاہیے، اور حمد و ثنا اور گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، جو اچھے سے وضو کرے اور وہ پھر اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سورۃ اللہب، اب سورۃ اللہب میں کیا ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، تو یہ سورت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے بارے میں ہی یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ ان کو کس طرح پنش کرے اللہ تعالیٰ۔ یہ مکی صورت ہے، 5 آیتیں ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، تو اس کا مال اور اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، تو اس کو اپنے مال پہ بہت زیادہ زور تھا، تو بول رہے ہیں اس کا ویلتھ، اس کا مال کچھ بھی کام نہیں آیا، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، سیصلی نارا ذات لہب، بول رہے ہیں کہ وہ آگ میں جائیں گا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جائے گی جو لکڑیاں دھونے والی ہے، مطلب لکڑیاں اٹھائیں گی وہ، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں پوشت کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، جو کھجور کی رسی دیکھے آپ کس طرح اس سے اس کو سٹرینگل کر دیے جیسا، کیوں، اس کے پاس ایک ہار تھا جو ہمیشہ بولتی تھی کہ یہ میرے پاس ہار ہے، میں یہ لوگوں کو دے کے اگینسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کروں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پنش کرے، وہ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رہتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچائے، اور یہاں پر اس کے بارے میں بتا دیے۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور ناس، یہ جو 3 صورتیں ہیں موزات کہتے ہیں 3 صورتوں کو، اور جو لاسٹ کے 2 صورتیں ہیں وہ موزتین کہتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص اللہ کی وحدانیت ہے، اور ایک صحابہ اکرام صرف یہ ایک صورت ہی پڑھتے تھے تو بھی بولے کہ ہاں جو انسان کو اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو محبت کرتا ہے، تو سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور یہ 3 صورتیں کیا ہے، جادو جن کچھ بھی اثر ہے وہ ختم ہو جاتا اثر، تو کثرت سے صبح شام کی دعاؤں میں بھی پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاخلاص، اس میں بتایا گیا کہ یہ ارلی اسٹیج کے لیے، یہ ساری مکی صورتیں ہیں اور 4 آیتیں ہیں، تو یہاں پر اس میں بتایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، نہ اس کی کوئی پیدا ہوا نہ اسی کس نے پیدا کیا، مطلب لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی ایکویلنٹ ہے ہی نہیں۔ سورۃ الفلق اور ناس 11 آیتیں ہیں، اور یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ فلق میں بتایا گیا کہ کس طرح قل اعوذ برب الفلق کی قسم کھائی، اور اس میں 5 آیتیں ہیں، اور پھر اندر مکی صورت ہے،
آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، من شر ما خلق، مطلب سارے چیزوں کے شر سے، چرین پرین ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کے شر سے، اور اندھیرے رات کی تاریکی سے، مطلب اندھیرے سے، جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرا لگانے والے، اس میں پھونکنے والوں کے شر سے، جو لوگ گرا لگاتے پھونک مارتے، کون کرتے یہ؟ جو جادو کرتے نا، ان کی بات ہو رہی۔ جادو برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، جب ان پہ جادو ہو گیا تھا تو یہ فلق اور ناز نازل ہوئے، اور یہ پڑھے 11 آیتیں ہیں، اور وہ 11 نوٹس ڈالا تھا، جو بھی ابی لباب، اور وہ جو ایک ویلتھ میں ڈال دیے تھے، وہ ویل میں ڈال دیے تھے، وہ ویل میں سے پھر وہ لے کے آئے جس پہ جادو کیا گیا تھا، اور جادو کو ختم کیا گیا ہے۔ تو ویسے ہی ہم کو نہیں پتا چلے گا کہ کون جادو کرے، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ہمارے لیے یہ صورتیں پڑھنا کافی ہے، کیونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو گرا لگاتے، پھونکے مارتے، کون کرتے؟ یہ جادو کرنے والے۔ جادو کرنا کرانا یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہم یہ دعائیں جب پڑھیں گے، یہ صورتیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جادو کو ختم کر دیں گا۔ آیت الکرسی پڑھنا، سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کے آخری آیتیں، اور اپنا ایمان صحیح درست رکھنا، صبح شام کی دعائیں، نماز کی پابندی، پاک صاف رہنا، اور حسد کرنے والے، من شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرتے ہیں۔ جو حسد کرتا نا، اس کے اعمال پورے برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ہم کسی کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد اپنی نیکیوں کو پورے جلا دیتے، برن کر دیتے۔ سورۃ الناس کیا ہے؟ 6 آیتیں ہیں، پھر یہ بھی مکی صورت ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کی پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں ہو یا انسان۔ مطلب وسوسے کیا ہے؟ من الجنتی والناس ہے، انسانوں میں سے بھی وسوسے ڈالتے اور لوگوں میں سے بھی وسوسے ڈالتے۔ الحمدللہ یہ ختم ہوئی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ کا بہت شکر ہے، ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ ختم کرائے، یہ تکمیل کرائے۔ یہ تکمیل نہیں ہے، قرآن تو ہمیشہ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، آگے پہنچانا ہے۔ یہ اللہ کے اذن سے ہوا، جو بھی مسٹیکس تھے وہ میرے تھے، جو بھی اچھی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے۔ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، ہم نے جو چھوٹی سی کوشش کی تھی آج تکمیل پہ ہم دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک انت التواب الرحیم۔ اللہ، یہ چھوٹی سی کوشش جو ہم نے پہلے جز سے 23 جز تک ہم نے کی ہے، چھوٹی سی سمری کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ رب زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرنا، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرمایا، اور اللہ ہم کو ہمیشہ آپ کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ آپ تو غنی ہے، ہم تو فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ، اور ہم کو اور علم سے نواز، اور اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی توفیق دے، صراط المستقیم، انعمت علیہم غیر المغضوب۔ اللہ تعالیٰ جس پہ آپ نے انعام کیا وہ راستہ نہیں جس پہ آپ غضب اور غصہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو اہدنا الصراط المستقیم کی توفیق دے۔ اللہ خوب خیر سے نواز، اللہ تعالیٰ بہت خیر دے، اور سب سے بڑی خیر اللہ یہ جو علم ہے، علم کے ساتھ عمل کی توفیق دے اللہ، اور ایسا علم دے جو صرف اور صرف قرآن اور سنت کا ہو، اور صحیح علم ہو، اور صحیح علم حاصل کر کے ہم صحیح عمل کریں، اور اللہ یہ علم ہماری اولاد اور اولاد جتنے بھی ہیں وہ بھی سیکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ جیسے ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام دعا کیے، اور اپنے اولاد بھی، کہ ان کی بڑی بڑی بھی اولاد ہوئی، اور کس طرح وہ دین کا پیغام آگے پہنچاتے رہے۔ اللہ ہم بھی دین کا پیغام پہنچانے والے ہوں، ہماری اولاد بھی یہ پیغام پہنچانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں جس کا حصہ ہے وہ اللہ ان کو بہترین اجر دینا، اور اللہ جس نے بھی یہ سنا، چاہے وہ یہاں پر US میں ہو، کینیڈا، جہاں پر بھی ہو، انڈیا، اوورسیز، دبئی،
ہر جگہ اللہ ان کے اپنے نیک خواہشات پورے کرنا اللہ. ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش تھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما. اللہ ہمارے دلوں میں سکون ڈال, ہمارے دل میں سکینت ڈال. اللہ تعالیٰ آپ ہی کرنے والے ہیں. اللہ ہمارے سے بہت کوتاہیاں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, اللہ اس کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ آپ تو غفور الرحیم ہے. ایک رحمت دنیا میں ہے, 99 رحمتیں تو آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہیں. اللہ ہم تو خطا کار ہیں, گناہ کار ہیں. اللہ آپ سے معافی طلب کرتے ہیں. اللہ آپ معاف کر دیجیے اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ باللہ من النار. اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ باللہ من النار. اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ باللہ من النار. اللہ جنت الفردوس میں ہم کو داخل کرنا اور دوزخ کی آگ سے بچانا اللہ تعالیٰ. اللہم اجیرنی من النار. اللہ دوزخ کی آگ سے بچانا, اور اللہ ہمارے نیک اعمال ضائع ہونے سے بچانا. اللہ حبطت اعمالہم. اللہ ہمارے نیک اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا اللہ, اور وہ اعمال کرے جو احسن عملہ ہے, جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے. اللہ ایسے اعمال سے ہم رک جائے جو کہ ہمارے لیے بوال ہو جائے اللہ. اللہ جہنم کی آگ سے بچانا, اس دن آخرت کی شرمندگی سے بچانا. اللہ تعالیٰ آپ تو جانتے ہیں ہمارے اندر کتنی کوتاہی اور کمی ہے. آپ معاف کرنے والے, آپ درگزر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ جو ہم نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ, یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے, اور ہم مرتے دم تک یہ اللہ دل میں اپنا علم لے کے جائے اللہ. ہم وہ حدیث جب پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قرآن پڑھتا جائے اور چڑھتا جائے. اللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھے, تدبر کرے, سمجھے اور اس پہ عمل کرے, تاکہ سفارش کرے قرآن ہمارے. اللہ ہم بہترین ساتھی بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کو. اللہ تعالیٰ ہماری موت اس حال میں آئے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ. ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں اللہ, ہر حال میں آپ کی رضا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایسا کام سے ہم کو روکتے جو اس قرآن اور سنت سے ثابت نہیں اللہ تعالیٰ. حاسدوں سے بچائے اللہ, دشمنوں سے بچائے اور سب سے محفوظ رکھے. اللہم اکفیہم بما شئت. اللہم انی نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اللہ, شیطان سے بچائے. رب اعوذ بک حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اللہ شیطان کے وسپر سے بچائے, شیطان کے جو وسوسے ہیں اس سے بچائے اللہ تعالیٰ. وسوسوں میں انسان آ جاتا ہے اور پھر غلط کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نفس کے حوالے میں کرنا. نفس تو ایسا ہے کہ امارۃ السوء, وہ تو ہمارے لیے غلط کاموں کا اشارہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ غلط کاموں سے ہم کو بچانا. اللہ صالح صحبت ہو, ہمیشہ ہماری صالح صحبت ہو, ہم نیکوکار میں ابرار میں ہونا. اللہ تعالیٰ آپ بخشنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اولادیں نماز پڑھنے والی ہیں, ہم نماز پڑھنے والے ہیں. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے, ہم اسی طرح اتباع سنت کریں اللہ. اور ہماری اولاد بھی جو ہے نا اتباع سنت کرے, اور وہ شرمندہ نہ ہو دین پہ اللہ. ان کے اندر استقامت دے اللہ, ان کے اندر ہدایت دے, اور ان کے اندر وہ طلب دے دے دین کی اللہ. ہم سب کے اندر وہ طلب دے دے اللہ. تا قیامت تک ہماری جتنی بھی اولاد آنے والی ہے وہ صدقہ جاریہ بنے اللہ. مجھے بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ہم سب سننے والوں کو ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ہماری اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ آپ بخشنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بخش دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ جو ہمارے والدین حیات سے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنا. اللہ ان کو عظم العمر سے بچانا, اللہ ان کو محتاجی سے بچانا, اللہ ان کو کوئی پریشانی تکلیف سے بچانا. اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے ہمیشہ خیر نکلے, اللہ ان کی طرف سے کسی کو ایذا نہ پہنچے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم بھی بہترین والدین بنے اللہ. ہم بھی خیر پہنچانے والے ہیں. ہم شجر طیبہ بنے, شجر خبیثہ نہ بنے اللہ. ہم ہمیشہ خیر پہنچانے والے ہیں.
अल्लाह हम शुक्रगुजार हो अल्लाह ताला, हम नाशुक्री ना करें अल्लाह ताला, आपका जितना शुक्र अदा करे कम है। इन शकर तो अल्लाह हम इसलाह करने वाले हो, अल्लाह हमारे अंदर तक़वा आ जाए, इताअत आ जाए, दीन और ईमान पे इस्तिक़ामत आ जाए, अल्लाह हम दीन पे चल जाए, अल्लाह ताला हम हमेशा आपकी इताअत करने वाले हो। अल्लाह हशर के मैदान में हमको शर्मिंदा न करना, अल्लाह हमारे मीज़ान में हमारे ईमान बहुत ज़्यादा हो अल्लाह। हम जब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जब बोलने में हल्के और मीज़ान में वज़न, अल्लाह ताला हम छोटी छोटी कोशिशें करते हैं अल्लाह ताला हमारे अंदर जो भी गैर है, हसद, कीना, कपट, बुग़्ज़, शुबह नफ्स, अल्लाह ये सारी चीज़ें निकाल दे अल्लाह, हम सबके लिए दिल साफ रखे। अगर किसी से मुझे तकलीफ पहुंचे तो मैं उस पर सब्र करूँ अल्लाह, और सदमतुल ऊला तो मैं सब्र करने वाली, सब्र जमील करने वाली हूँ अल्लाह। आप तो जानते हैं अल्लाह ताला हमारे दिलों का, जो आप सुन रहे हैं अल्लाह, इन सबको भी तौफीक दे के सब्र जमील करे अल्लाह, इस्तिकामत दे अल्लाह, दीन पे जम जाए अल्लाह, वही दीन फॉलो करे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखा के गया है। और अल्लाह ताला रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह ताला हमारे अज़वाज को हमारी आंखों का ठंडक, दिल का सुकून बनाना, हमारे आल औलाद को आंखों की ठंडक, दिल का सुकून बनाना। अल्लाह ताला जो बे औलाद है उनको औलाद से नवाजना। रब्बी हब्ली मिनस सालिहीन, रब्बी हब्ली मिनस सालिहीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन मिन तक़ैरुल वारिसीन। अल्लाह ताला बे औलाद ना छोड़ना अल्लाह, बे औलाद वालों को औलाद से नवाजना, जिसकी औलाद नहीं अल्लाह उनसे इतना खैर का काम ले ले कि उनकी आल औलाद जितना खैर का काम करने वाली है अल्लाह उनसे इतना खैर का काम ले ले अल्लाह, हमको ज़ाया होने से बचा ले अल्लाह, इस हाल में मौत आए कि तुम राज़ी हो हमसे अल्लाह ताला, हमको खबर के अज़ाब से बचा अल्लाह ताला, बहुत डर लगता है अल्लाह ताला, इस हाल में मौत हो कि तुम राज़ी हो, एहदिना सिरात मुस्तकीम पे हो अल्लाह ताला। छोटे छोटे गुनाहों से बचाना अल्लाह, बड़े बड़े गुनाहों से बचाना अल्लाह, हमारे मुँह से फाहिशा कलमात ना निकले अल्लाह, हमारे मुँह को हमेशा रोकने वाले हो अल्लाह ताला। आप तो हय्युल क़य्यूम है, हमेशा जिंदा रहने वाले है, आप तो अर्श के मालिक है, आप रहमान है, आप रहीम है, आप करीम है अल्लाह ताला, आप हम सबको माफ करने वाले अल्लाह ताला, हमारे सब गुनाह कोताहियां माफ कर दो अल्लाह ताला। हमारी मौत इस हाल में है कि आप राज़ी हो अल्लाह ताला, मलिकुल मौत जब आए अच्छा डेलीगेशन लेके आना, हम इल्लीन से अल्लाह ताला, खबर के अज़ाब से बचाए अल्लाह ताला, जो 3 सवाल है आसानी से सवालों का जवाब दे, और अल्लाह हमेशा देने वाला हाथ होना, कर्ज़ों से बचाए, मखरूज़ी से बचाए, और बूढ़ी उम्र अर्ज़ुल उमर से बचाए अल्लाह ताला। हम कुरान पढ़ने वाले, सिखाने वाले, अमल करने वाले अल्लाह, हम दूर दूर तक अल्लाह ताला तेरे पैरों पे चलने वाले अल्लाह ताला, जो छोटी छोटी कोशिशें करने में कबूल करना अल्लाह, इस्तिक़ामत देना, हमारी नमाज़ों से मोहब्बत हो हमारी, और नमाज़ें अच्छे से क़ायम करने वाले हो, ऐसी नमाज ना पढ़ो जो फेंक दी जाए अल्लाह ताला, अच्छी हिफाजत करने वाले हो अल्लाह ताला, हम हया वाले हो अल्लाह ताला, हम ऐसी कोई हरकत ना करें, हमारे बच्चे भी अल्लाह ताला उनके अंदर हया और शर्म हो अल्लाह, तज़किया नफ्स कर दे अल्लाह। ये रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है अल्लाह ताला, जो कोताहियां कोशिश कर रहे हैं कि वो दूर कर दे अल्लाह, हमारे तज़किया नफ्स कर दे, तज़किया माल कर दे अल्लाह, जिसके ऊपर खर्चा है उनके खर्चे अदा कर दे अल्लाह, उनके खर्चे अदा कर दे अल्लाह, हमारे अंदर भी वो कोताही करनी दूर कर दे, और हम देने वाले हो अल्लाह ताला, अगर किसी का खर्चा है तो हम उसको माफ करने वाले हो अल्लाह, किसी के गुनाह गलतियां अगर आप यहाँ पर छुपाए अल्लाह, वहाँ पर भी छुपा के रखना अल्लाह ताला, हमको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाना अल्लाह, हमारी बहनें जो कैंसर के पेशेंट से उनको बचाना, उनको सेहतमंद करना, उनको कंप्लीट शिफा देना अल्लाह। हमारे बहुत से बहनें इस तकलीफ से गुजर रही है अल्लाह, उनको इस्तिक़ामत देना अल्लाह, उनको सेहतमंद कर देना अल्लाह ताला। आपके लिए तो कुछ मुश्किल है, आपके लिए तो हर चीज आसान है अल्लाह ताला, आप करने वाले अल्लाह, उनको कंप्लीट शिफा देना अल्लाह। जो हमारे मुसलमान भाई बहन जो बीमार है, स्पेशली कैंसर है, बड़े बड़े बीमारियां हैं अल्लाह, उनमें शिफा कामिला आजिला देना अल्लाह। जो बूढ़े लोग हैं जो बीमारियों से गुजरे अल्लाह, उनको शिफा कामिला आजिला देना अल्लाह ताला। हम बुढ़ापे में ना भूलने वाले हो अल्लाह ताला, हम नमाज कुरान मरते दम तक कायम रखे
अल्लाह ताला हमारे घरों में खैर बरकत डाले। अल्लाह हम हलाल का खाने वाले, हमारे बच्चों को हलाल का खिलाने वाले हैं। अल्लाह हमको हराम से बचाना। अल्लाह ये हराम अपने पेट में पड़ने से बचाए। अल्लाह ताला हम किसी के मोहताज नहीं, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ आपके मोहताज हो। अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल दे। अल्लाह ताला जो बीमार है कि मायका शिफाए कामिला आजिला देना, अर्जुल उमूर से बचाना। अल्लाह ताला जो स्पिरिचुअली बीमार है, जादू टोना या जिन मुसक्कर है, जो भी है अल्लाह ताला आप जानते हैं। और जो ये कबीरा गुनाह कर रहे हैं अल्लाह ताला उनसे बचाना, हमको कबीरा गुनाह से बचाना। अल्लाह हम किसी की ऐब चोरी करने वाले ना हो, अल्लाह किसी की ग़ीबत करने वाले ना हो। अल्लाह हमको बचाना। हमारे अंदर बहुत कोताही कमी है अल्लाह, आप जानते हैं हमारे अंदर कितनी कोताही कमी है। अल्लाह उसको माफ़ करना। अल्लाह हम सब के लिए दिल साफ करने वाले। अल्लाह हमारे दिल से ग़िल निकाल दीजिए। अल्लाह ताला हमारे दिल से सबके लिए बुग़्ज़ कीना कपट सब निकाल देना। हम रिश्तेदार से अच्छे मिलने वाले हैं, दोस्तों से अच्छे मिलने वाले हैं, हम इवन नॉन मुस्लिम से अच्छे मिलने वाले हैं। सबको दरगुजर माफ़ करने वाले, पड़ोसी का हक अदा करे, रिश्तेदारों का हक अदा करे, वालिदैन का हक अदा करे। अल्लाह हम सब का हक अदा करने वाले हैं। अल्लाह हम ससुराल वालों का सही हक अदा करने वाले हैं, हमारे अपने माँ बाप भाई बहन का सही हक अदा करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारी औलादें नेक साले फर्माबरदार निकले। अल्लाह ताला हमारी जितनी भी औलाद होने वाली है अल्लाह वो नेकोकार हो, सिरात मुस्तकीम पे। अल्लाह हमारे वालिदैन पे रहम करना। अल्लाह उनको असर उम्र से बचाना। अल्लाह उनको किसी की मोहताजी ना हो। अल्लाह ताला सूरतुल फातिहा।